बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हम गुफ्तगू करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से ईरान के सदर के खिताब और आलमी अमन के लिए इत्तेहाद के ज़ेर उन्वान उनकी तजवीज़ के बारे में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। जी नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास मंगल से न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने इजलास से खिताब में ईरानी कौम के बरहक हुकूक़ का दिफा करते हुए जंग के लिए आलमी इत्तेहाद को मुस्तरद किया और अमन व आश्ती के लिए आलमी इत्तेहाद के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने इसी के साथ मज़लूम फ़लस्तीनी कौम का भी दिफा किया और उस पर होने वाले जुल्म के बारे में कहा कि इसके लिए अपार्थाइड का लफ्ज़ बहुत ही छोटा है। उन्होंने शाम के ताल्लुक़ से अपनी तकरीर में ख़बरदार किया कि शाम के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है और ताकत का इस्तेमाल बहरान को वसी तर करेगा। मजमूई तौर पर जनरल असम्बली में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी की तकरीर अक़वाम के हुकूक़ के दिफा, जंग और जुल्म व जारहियत की मुखालफत और आलमी अमन के क़याम के लिए इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ पर मुश्तमिल थी। आज के प्रोग्राम में हम इसी तकरीर के तनाजुर में आलमी हालात, ख़ित्ते के मसाइल, अक़वाम के हुकूक़ की बाजियाबी और आलमी अमन के क़याम की राहों का जायज़ा लेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने तेहरान स्टूडियो में आने की दावत दी है सियासी उमूर के माहिर मुमताज़ तज़िया निगार जनाब हुसैन कनानी मुक़द्दम साहब को। लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्र सग़ीर के मुमताज़ दानिशवर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी और दिल्ली स्टूडियो से शिरकत करेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार सौरभ कुमार शाही। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने अक़वाम आलम को पायदार अमन के क़याम के लिए आलमी इत्तेहाद कायम करने की दावत दी है। मंगल की शब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 68वें इजलास से खिताब करते हुए सदर हसन रूहानी ने एटमी मसले, बहरान शाम, मसले फ़लस्तीन, बहरीन के हालात, इराक़ व अफ़गानिस्तान के खिलाफ जंग के तबाहकुन नताइज, इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ आयद गैर कानूनी पाबंदियों और ईरान अमरीका ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत पर तेहरान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि तेहरान एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर हसन रूहानी ने कहा कि मिल्लत ईरान इलाकाई और आलमी ताकतों से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर गुफ्तगू और ताउन के लिए भी हर वक्त तैयार है। उन्होंने अमरीकी सदर को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि अगर वो तेहरान से अपने इख्तिलाफात दूर करना चाहते हैं तो जंग पसंद गुरोह के कोताह मुद्दती मफादात को नज़रअंदाज करें। सदर रूहानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की खारजा पॉलिसी में उम्मीद और तदबीर व एतदाल की आमेजिश का मतलब ये है कि ईरान ने एक इलाकाई ताकत की हैसियत से इलाके के इस्तेहकाम और अमन आलम के सिलसिले में जिम्मेदाराना अंदाज में ताउन के लिए तैयार है। सदर रूहानी ने कहा कि ईरान की दिफाई स्ट्रेटजी में जौहरी हथियारों और आम तबाही के असलहों की कोई गुंजाइश नहीं है और ये हथियार हमारे दीनी और अखलाकी अक़दार से भी मुतसादिम है। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम हमेशा पुरअमन मकासद तक महदूद रहा है और मैं वाशिगाफ अल्फाज में ये ऐलान करता हूँ कि यह हदफ दीगर ताकतों की मंशा व मौक़िफ़ से कत नज़र खुद इस्लामी जमहूरिया ईरान का हदफ रहा है और आइंदा भी रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान दीगर ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताउन के लिए आमादा है और वो अमरीका के साथ तनाज़ा बढ़ाना नहीं चाहता।
صدر روحانی نے ایران کے عوام پر عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں بذات خود تشدد کا ایک روپ ہے اور امن مخالف اور انسانیت مخالف اقدام ہیں، اور پابندیاں عائد کرنے والوں کے دعووں کے برخلاف حکومتوں اور سیاسی شخصیات کو متاثر نہیں کرتی بلکہ عام شہری سیاسی جھگڑوں کی بھیٹ چڑھتے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے مسلمہ فطری اور قانونی ایٹمی حقوق کو تسلیم کر لینا قائد انقلاب اسلامی کے بقول ایٹمی مسئلے کا سب سے آسان اور بہترین حل ہے، اور یہ بات کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ صدر روحانی نے ڈرون حملوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان حملوں میں بے گناہ افراد کی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی۔ صدر روحانی نے بحران شام کے سلسلے میں کہا کہ طاقت کے استعمال سے یہ بحران اور بھی پیچیدہ ہوگا۔ صدر روحانی نے فلسطین کے عوام کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اپارتھائڈ کا لفظ اور مفہوم بہت ہی چھوٹا اور محدود معلوم ہوتا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے خطاب کا جائزہ لیا جائے تو مجموعی طور پر انہوں نے اس نکتے پر تاکید کی ہے کہ دنیا میں متعدد مسائل موجود ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں جہاں طاقت کا استعمال کیا گیا برعکس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کر لینے کا تصور غلط ہے۔ کسی بھی مسئلے کو گفت و شنید اور سیاسی راہوں کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کے سلسلے میں یک طرفہ پالیسیاں اور اقدامات بھی کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ متعلقہ فریقوں اور علاقائی طاقتوں کا کردار مسائل کے تصفیے میں زیادہ مؤثر واقع ہوتا ہے۔ شام کے خلاف فوجی حملے کی امریکی تیاریوں کے وقت امریکہ سمیت پوری دنیا میں جس طرح کے رد عمل سامنے آئے اور ماضی کی جنگوں کے تباہ کن نتائج کا جس طرح ذکر ہوا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عالمی برادری جنگ سے تھک چکی ہے۔ صدر حسن روحانی نے امن کے لیے عالمی اتحاد کی تجویز دے کر در حقیقت عالمی رائے عامہ کی عمومی خواہش کی ترجمانی کی ہے۔ البتہ ان حالات میں بھی ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو جنگی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ طبقہ کافی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کو اسی طبقے کے کوتاہ مدت اغراض و مقاصد اور مفادات کو نظر انداز کرنے کا صائب مشورہ بھی دیا ہے۔ ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اور گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں حسین کنانی مقدم صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کنانی مقدم صاحب، سب سے پہلے تو ہم جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس کی خصوصیات کے جاننا چاہیں گے کہ اس سال اس اجلاس کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام عرض سلام خدمت جناب والی ہمکاران۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دنیا ایک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اور ایک بڑے بحران سے روبرو ہے، اور اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جنگ سے دوری اختیار کی جائے اور امن کو عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر مملکت یعنی ایران کے صدر نے اپنی تقریر میں 5 موضوعات کو، یا ان کی تقریر کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پہلے حصے کے اندر ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ جس میں کہ دنیا میں کی صورتحال کا جو نقشہ کھینچا ہے، کہ جس میں جنگ کی بات کی جا رہی ہے، جنگ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور لہذا شمال اور جنوب کے ممالک کے درمیان جو کشمکش ہے اس کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے پہلے اپنے حصے میں دنیا میں طاقت کے توازن اور عالمی تعلقات اور عالمی صورتحال کا ایک جائزہ اور ایک اجمالی تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑی طاقتیں جنگ کو امن کا ایک آپشن تصور کرتے ہیں۔ لہذا اس حصے میں ان کی تقریر میں انہوں نے دنیا کے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔
دوسرے حصے میں انہوں نے ایران کے ماڈل کی بات کی ہے، ایران کے انتخابات کی بات کی ہے، خاص طور پر حالیہ صدارتی انتخابات کی بات کی ہے جس میں ملت ایران نے کارنامہ تاریخ ساز رقم کیا ہے، اور اعتدال اور امید کی جو پالیسی صدر حسن روحانی نے اپنائی ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے، اور بتایا ہے کہ ایران جنگ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، اور ایران ایک خطے کا طاقتور ملک ہے، اور کہ افسوس یہ ہے کہ شمال کے بعض ممالک کی جو پالیسی رہی ہے وہ ایران سے خوف پھیلانا، ایران فوبیا پھیلانا، شیعہ فوبیا پھیلانا اور اسلامو فوبیا پھیلانے پر استوار ہے۔ تیسرے حصے میں انہوں نے اپنی تقریر کے جیسا کہ آپ نے بھی اپنے اشارہ کیا کہ انہوں نے فلسطین اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان کے حق خود ارادیت کی انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ ہم ان کے اس حق کی حمایت کرتے ہیں، اور ایران نہیں سمجھتا کہ طاقت کے زور پر ملت فلسطین سے بات کی جائے۔ خطے کی صورتحال کے بارے میں آپ نے شام کی گفتگو اور شام کے حوالے سے بات کی ہے، اور خاص طور پر شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے کنونشن میں شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کے بحران کو پرامن اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، اور شام میں جاری خون خرابے کو روکنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ صدر نے ایران امریکہ تعلقات کی بھی بات کی ہے، اور اوباما نے کی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پیام بھی اور اشارے بھی دیے ہیں امریکہ کو۔ پانچویں حصے میں صدر نے بعض رائے حل بھی پیش کیے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ نو وار بلکہ بہت پیس۔ شکریہ مقدم صاحب۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندرابی صاحب، موجودہ جو عالمی حالات ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اس کے تناظر میں جنرل اسمبلی کا جو 68واں سربراہی اجلاس ہے، اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے، اور عالمی حالات کا کتنا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے اس اجلاس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عالمی حالات وہ ایک کنٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں جس کے اندر یہ اجلاس ہوا، لیکن یہ بہرحال ایک روٹین اجلاس ہے، یہ کوئی مخصوص حالات کے پیش نظر کوئی بلایا گیا کوئی اجلاس نہیں تھا، ایک روٹین جو ہر سال ہوتا ہے۔ تو اس سے قدرتی طور پر وہاں جو آپ نے گفتگو سنی اوباما کی، ٹرکش پریزیڈنٹ کی تقریر میں نے سنی، ڈاکٹر روحانی کی تقریر، تو ان تمام تقاریر پہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کی ایک چھاپ تو تھی، لیکن میری جو گزارش ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ اس وقت کا اجلاس جو ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت ہی بنیادی حقیقت جو عالمی سیاسی نظام کے تعلق سے ہے وہ آشکارا ہو گئی، وہ بالکل سامنے کھل کر آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک استعماری ایک کنٹرول چلا آ رہا ہے دنیا پر، جس کی آپ کئی صدیوں کی ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، برطانوی استعمار، اور پھر ورلڈ وار فرسٹ، پھر ورلڈ وار سیکنڈ، اور پھر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد امریکہ کی چودراہٹ، اور پھر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک سارٹ آف کولڈ وار، اور پھر سوویت یونین کا خاتمہ، تو پھر امریکہ کی ایک یونیپولر، ایک تنہا ساری دنیا کو مینیج کرنا، اس پر کنٹرول کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کے وقت وہ عراق چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی یونائٹڈ نیشنز کا وہ سینکشن بھی نہیں تھا، اس کے بغیر بھی چلے گئے۔ تو یہ ایک یونیپولر، ایک جو
ایک چودراہٹ جو قائم ہوئی تھی، امریکہ اور ویسٹ نے یہ دیکھا، اور شام میں جو ابھی 2-2.5 سال سے معاملہ چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اب یہ معاملہ کچھ چل نہیں رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو ٹونیزیا اور مصر سے جو شروع ہوا معاملہ ابھی 2-3 سال پہلے، تو اس سے لگا کہ یہ عمارت اب روز بروز زمین بوس ہو رہی ہے، اور امریکہ کی یہ چودراہٹ، یہ ایک ہی طاقت کا دنیا پر غلبہ، یہ چل نہیں رہا ہے۔ اور اس میں جو انسٹرومنٹل ہے، اس میں جو کلیدی کردار ہے، وہ اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی ریاست کا ہے، کہ وہ آج سے 35 سال پہلے اس نے ایک موقف اختیار کیا اور وہ اس پہ جمع رہا۔ تو اس سے امریکہ کی چودراہٹ روز بروز جو ہے وہ کوسچن ہوتی چلی گئی، اور کوسچن ہونے کے نتیجے میں اس پر سوالیہ نشان لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اب میں مختصراً آپ کو یہ کہوں کہ اوباما کا جو کل کا خطاب تھا، امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما کا، اس میں یہ بالکل ایک تاریخی ایک حقیقت ہے، اور اس کو مورخ نوٹ کرے گا اس کے سپیچ کو، کہ اس نے پہلی بار اعتراف کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کل اس نے مصدق اور اس وقت کا جو تختہ الٹا گیا، وہاں تک انہوں نے بات کی، یعنی انہوں نے پہلی بار یہ اعتراف کیا کہ ہاں ہمارا دامن بھی صاف نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بہت ہی پورے اپنے ذہن کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اعتراف کوئی ڈپلومیسی نہیں تھا، یہ اصل میں اعتراف شکست ہے۔ یہ اس شکست کا اعتراف ہے کہ 35 سال سے انہوں نے حربے آزمائے، انہوں نے صدام حسین کے ذریعے 8 سالہ جنگ کی ایران پر، کچھ نہیں چلا۔ اب سیریا میں 2-2.5 سال سے جو گیم تھی وہ بھی اصل میں ایران کے خلاف تھی، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ تو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ کچھ چلنے والا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اعتراف کیا، اور یہاں سے ڈاکٹر روحانی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے بہت اچھی طرح اپنی سپیچ میں یہ بات کہی کہ اب وہ زمانہ گیا، انہوں نے اس کو زیرو سم گیم کہا، یعنی اب وہ زمانہ گیا کہ طاقت کے بل بوتے پر آپ اپنی مرضی نافذ کر سکیں، وہ زمانہ گیا، اب بات چیت کا زمانہ ہے، اب ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، اور ایران ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی عالمی حالات جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، ایک حقیقت جو ہے، وہ حقیقت کل کے اجلاس میں کھل کر سامنے آ گئی۔ بہت بہت شکریہ، میری کچھ گزارشات ہیں۔ بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب۔ اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سوربھ کمار شاہی صاحب موجود ہیں۔ شاہی صاحب السلام علیکم۔ جی شاہی صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ کے خیال میں جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے، اس میں اور گزشتہ برسوں کے دوران مستقبل قریب میں جنرل اسمبلی کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں اور اس سال کے اجلاس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں کمپیئر کروں اسے کچھ پرانے جو سمٹس ہوئے ہیں جنرل اسمبلی کے، تو مجھے لگتا ہے کہ عراق وار کے بعد جتنے بھی سمٹس ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ورلڈ اوپینین کو یا ورلڈ پالیٹکس کو شیپ کر سکتی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ شاید میں نے نہیں دیکھا پچھلے لاسٹ ڈیکیڈ میں کہ کوئی ایسا ہو جو ایشو بیسیکلی سائیڈ لائن پہ ہو، وہ اوور پاور کر جائے جنرل اسمبلی کے جو اینول میٹنگ ہے اس کو، اور وہ ایشو یہاں پہ ڈپلومیسی تھی ایران اور امریکہ کے بیچ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس سال یہ جو ڈپلومیسی ہے اس نے اوور شیڈو کر دیا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس کو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کل میں نے دونوں تقریریں سنی، پریزیڈنٹ اوباما کی بھی، پریزیڈنٹ روحانی کی بھی اسپیچ سنی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پروگریس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایران کی طرف سے۔ انہوں نے کافی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پہلے بھی دکھاتے رہے نیگوشیشن میں، لیکن ایک طریقے سے جسے کہہ لیں کہ ایک ہاتھ بڑھایا ہے کہ اس چیز کو سالو کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں کتنا لیوریج پریزیڈنٹ اوباما کو ہے اپنے کنٹری کے اندر، جس سے کہ وہ اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھا سکیں۔
جہاں تک پولیٹیکل کیپٹل کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل کیپٹل اس دفعہ تو ہے اوباما کے پاس، کیونکہ یہ ان کا سیکنڈ ٹرم ہے اور اب وہ قانوناً اگلی بار چن کے نہیں آ سکتے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، وہ ہارنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کو کہ وہ ایک طرح سے سپینڈ کر سکتے ہیں نیگوشیشن میں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس اس میں کتنا رول پلے کرے گی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب یہ تقریر ہو رہی تھی پریزیڈنٹ روحانی کی تو اسی وقت جنرل اسمبلی یعنی جو بلڈنگ وہاں یونائٹڈ نیشنز کی ہے اس کے باہر جو ایکس میئر تھے نیو یارک کے گلیانی اور کئی ایسے رائٹ ونگ ایلیمنٹس اسپیشلی جو فار رائٹ ایلیمنٹس ہیں ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے ایک مجاہدین خلق کی ریلی کو ایڈریس کیا. تو یہ جو سگنل یہ بڑا مکس سگنل ہوتا ہے کہ کیسے اگر آپ اندر ایک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ بنانے کی، کنڈیسو انوائرمنٹ بنانے کی جس میں ڈپلومیسی ہو سکے، تو وہ انوائرمنٹ کنڈیسو کیسے رہے گا اگر آپ مجاہدین خلق جو کہ ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی اس کو آپ نے پہلے تو ڈی ڈیزگنیٹ کیا، پھر اس کے بعد آپ اس کی ایک ریلی جو چھوٹی سی آپ کہہ لیں 15-20 لوگ اکٹھے ہوئے اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس اور جو ریپبلکن رائٹ ونگز ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ یہ کنڈیوسو ماحول جو ہے یہ خراب ہو جائے، یا ماحول ہی کنڈیوسو نہ رہے تاکہ ڈپلومیسی آگے نہ بڑھ پائے. تو جہاں تک اوباما کے لیوریج کی بات ہے تو یہ اسے میں ایک ایکویلبریم مانتا ہوں کہ ایک طرف ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کے تحت وہ یہ نیگوشیشن آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف ان کے ہاتھ کانگریس میں بندھے ہوئے ہیں، جو کہ کانگریس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی جو آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. اب اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جسے لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ روحانی کے آنے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یورپین یونین جو ہے وہ بائیلیٹرل لیول پہ کئی نیگوشیشنز کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. ہم آئیں گے آپ کی طرف. جی قانونی مقدم صاحب، آپ نے ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر کے جو کچھ محور ہیں ان کی طرف اشارہ کیا اور 5 محور آپ نے بتائے. بنیادی ترین محور جو اہم ترین محور ہے وہ کیا ہے؟ خب در شرایطی که گفتم جهان در پرتگاه یک جنگ قرار داره، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسی دنیا میں جہاں دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، ایران کی جانب سے امن و دوستی کا پیغام اور خاص طور پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور جنگ کے روک تھام کے لیے عالمی اتحاد کا قیام، یہ اہم ترین ایران کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے اور عالمی برادری کے لیے. اور یہ اس بات کا اعلان کہ ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ تشدد اور بدامنی کی روک تھام کے لیے تعاون کر سکتا ہے، پوری طرح سے تیار ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تشدد اور بدامنی کی ایک وجہ قبضہ گری ہے. ہم جانتے ہیں کہ عراق پر قبضے کے بعد بدامنی اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا، اور اس وقت القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہ عالمی حیثیت اختیار کر گئے، اور یہ سب قبضہ اور جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ تشدد میں اضافہ کرتی ہے اور دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے. اگر ہم کہیں کہ جناب روحانی کا اہم ترین تقریر کا حصہ کیا تھا، تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کے موقف کا اعادہ اور امن و دوستی کا پیغام تھا. اندرابی صاحب، جناب ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر کا بنیادی ترین نقطہ جس کا یورپ میں اور مغرب میں سب سے زیادہ جس پر رد عمل آیا ہو اور جو آپ کو سب سے زیادہ اپیل کرتا ہو، کیا ہے؟ جی دیکھیے، میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر اور اس پر جو میڈیا کا ریئیکشن تھا اور میڈیا کا سپن جو تھا، اور یہاں جو تجزیہ نگار اور مبصرین حضرات جو بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ بات بہت نمایاں تھی کہ ڈاکٹر روحانی بہت ہی اعتدال پسند، اور انہوں نے جیسے کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہو، جیسے انہوں نے کوئی ایسی نئی بات کہی ہو جو آج تک کسی نے نہ کہی. لیکن حقیقت اصل میں یہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر روحانی کی تقریر جو ہے ایک تسلسل تھا اس کا
پچھلی جو تقاریر آئی اقوام متحدہ میں جو ان کے پیش رو ڈاکٹر احمدی نژاد وہ جو کہہ رہے تھے، اصل میں ڈاکٹر حسن روحانی نے اصل میں یعنی اسینشلی تو وہی بات کہی، یعنی انہوں نے کوئی نیا موقف ایران کا پیش نہیں کیا. ڈائلاگ کی بات تو ایران پہلے سے کر رہا ہے. البتہ انہوں نے یہی کہا اور یہی پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہو تو برابری کی بنیاد پر ہو، اور ڈائلاگ میں جو رولز ہوں وہ ذرا انٹرنیشنل لا ہو، کوئی دھونس دھمکی نہ ہو. تو یہ بات انہوں نے کہی. اب یہ بات تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں لوگ، لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اس بار جو میں نے آپ سے کہا کہ اس بار یورپین یونین نے بھی اور امریکہ نے بھی انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس بار وہ اس کے خلاف کچھ نہ کریں گے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے رہے. ورنہ پچھلے سال تو یہ ہوا کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا. اب جب فلسطین کا ذکر کیا ڈاکٹر روحانی نے اور بہت ہی پرزور انداز میں کیا جیسے کہ چاہیے، تو وہ برابر وہیں بیٹھے رہے، کسی نے کوئی واک آؤٹ نہیں کیا. تو یہ اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تبدیل شدہ صورتحال کی غمازی کر رہی ہے یہ سارا جو کچھ ہوا. تو میرے نزدیک ڈاکٹر حسن روحانی جو ہے وہ انہوں نے ذرا بس اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جو وہاں پہ ایک فضا بھی بن گئی تھی، انہوں نے جنگ کے خلاف جو مذاکرات کا راستہ ہے اس کو ذرا بہت ہائی لائٹ کیا، اور پریزیڈنٹ اوباما کی جو تقریر اس سے پہلے ہوئی تھی اس کو بھی وہیں پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران بالکل تیار ہے ڈائلاگ کے لیے، لیکن یہ کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہو. تو یہ بات جو ہے یہ ان کی تقریر میں یہاں یہ بات بہت ہائی لائٹ کی گئی، اور یہ بات بہت زیادہ میڈیا پر اس بات کو زیادہ جو ہے اس بات کی طرف زیادہ توجہ دی گئی. جی بہت بہت شکریہ. جی سوربھ کمار شاہی صاحب، جناب اس بار جو اجلاس کی خصوصیات پہ گفتگو ہو رہی تھی، اجلاس میں جو تبدیلیاں جیسے ڈاکٹر اندرابی صاحب نے کہا کہ یہ جو تاثر دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی نے جیسے کوئی نیا موقف اختیار کیا ہو یا نئی بات کہی ہو، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تقریر ہے یہ تسلسل ہے ان کے پیشرو جو صدور رہے ہیں ایران کی، ان کی تقاریر کے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو موقف ان کے پیشرو کا تھا وہی موقف ان کا بھی ہے. تبدیلی جو آئی ہے وہ امریکہ اور یورپ کے رویے میں جو ظاہری تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ واک آؤٹ کر جایا کرتے تھے، لیکن اس بار ان کا وفد یہاں پر بیٹھا رہا. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ جو ہے وہ آپ کو یورپین یونین میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈپلومیٹک ڈیفیٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو پچھلے قریب 2-2.5 مہینے سے یورپین کورٹس کے اندر جو یونیلیٹرل سینکشن یورپین یونین نے لگائے ہیں وہ سینکشنز جو ہیں ایک کے بعد ایک یورپین کورٹس کے ورڈکٹس اس سینکشنز کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں. ابھی تک جہاں تک میرا اندازہ ہے جو لاسٹ میں نے اس کو فالو کیا تھا تو کچھ 19 اس طرح کے ڈیفرنٹ ورڈکٹس اسپین، اٹلی، پولینڈ اور ایسے تمام ممالک ہیں جس میں ایسے ورڈکٹ آ چکے ہیں. یعنی ایک جو یہ سینکشن رجیم جو تھا وہ کرمبل کر رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے. تو اب یورپ کے پاس ایک ہے کہ وہ فیس سیو کیسے کریں، کیونکہ دیکھیں یہ تو آئیڈیولوجیکل پوزیشن آپ نے لے لی کہ ایران میں ہمیں تختہ پلٹ کرنا ہے، لیکن اب وہ کر نہیں پائے. تو ایک آئیڈیولوجیکل پوزیشن آپ جب لے لیتے ہیں تو پھر ایک فیس سیونگ آپ کو ایگزٹ چاہیے. کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ روحانی کے الیکشن کے بعد ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ خیمے سے آتے ہیں پولیٹیکل ونگ کے، تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایگزٹ پلان ہے جس میں کہ ہمارا فیس بھی سیو ہو سکے اور ہماری ایک آئیڈیولوجیکل موڈنگز جو ہے وہ اس کو بھی ہم سیٹسفائی کر سکے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایگزٹ پلان جو ہے وہ ان کو دکھ رہا ہے.
اسی لیے میں عرض کرتا چلوں کہ بائیلیٹرل ڈسکشنز جو یورپ کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے قریب 8 سالوں سے بند تھے وہ انہوں نے شروع کیے. ایران ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے تیار ہیں. ایسی جو انہوں نے فرمایا لنڈن میں بالکل صحیح کہا انہوں نے, ایسی کوئی نئی جو ہے وہ پروپوزل ایران نے نہیں دیا ہے. سارے پروپوزلز یعنی ہم پرمانو ہتھیار نہیں بنانا چاہتے ہیں, یہ تو فتویٰ بہت پہلے جاری ہو چکا اور اس کے تحت یہ سارے پریزیڈنٹ یہ بات کہتے آ رہے ہیں. دوسرا کہ ہمارا یہ این پی ٹی کے اندر ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم انریچمنٹ کرتے رہیں. آپ کمپلیٹ سسپینشن آف انریچمنٹ کی بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے احمدی نژاد صاحب نے بھی یہی کی. اس کے بعد جہاں تک انٹرنیشنل لا کے دائرے میں نیگوسیشن کی بات ہے, یہی بات احمدی نژاد صاحب نے بھی کی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا پروپوزل آیا, پروپوزل وہی ہے. مجھے جیسا یہ لگتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ جو سامنے دکھ رہا تھا یورپین یونین کو اور امریکہ کو, وہ اس سے ایک ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں, اور اس ایگزٹ کا جو انہیں موقع ملا وہ لگا کہ ایک چلیں ایک رولنگ ڈسپینسن وہاں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس رولنگ ڈسپینسن کے ساتھ جو ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ ان کا ایک ایگزٹ پروپوزل ہے اور ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ کو روکنے کے لیے وہ اس ایگزٹ پروپوزل کو لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. جی کنانی مقدم صاحب, مغربی جو پریس ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی ایک نیا اسٹینڈ, نیا موقف لے کر گئے ہیں, اور اس سے پہلے کہ جو ان کے پیش رو تھے ڈاکٹر احمدی نژاد, ان کو ذرا سا مطلب یہ سب کہا جاتا کہ مطلب بہت ریجڈ تھے, ان کے موقف جو ہے وہ تھوڑا مختلف. کیا دونوں کے موقف میں کوئی فرق ہے؟ خب استراتژی ایران که تغییر نمیکنه. جی ہاں, ایران کی اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایران نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی اور ایران ہمیشہ سامراجی طاقتوں کی پالیسیوں اور قبضہ گری اور جنگ کا اور تشدد کا مخالف رہا ہے, کیونکہ ایران خود دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہے. ایران 8 سالہ جنگ کی بھینٹ چڑھا ہے جو اس پر مسلط کی گئی تھی, اور دنیا کے تمام مغربی ممالک جو تھے وہ صدام کی حمایت کر رہے تھے. جب بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہمیشہ ایران نے ہمیشہ یہ بات کو اٹھایا ہے. جناب احمدی نژاد نے بھی اسرائیل کے خطرات کو بیان کیا اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل کے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن برقرار نہیں ہو سکتا. کیوں امریکہ ایک ایسے ملک کی حمایت کر رہا ہے کہ جو جعلی ملک ہے, جس کو عوام کے حکومت نہیں ہے, جس نے ایک سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے. آج غیر روحانی نے بھی تمام ان باتوں کو بھی بیان کیا ہے, فلسطین کے حوالے سے, شام کے حوالے سے, اور ایران کے اسٹریٹجک موقف کو بیان کیا ہے. ایک بات کو جو رہبر کی جانب سے سفارش کی گئی تھی, اس بات کو انہوں نے جس کو یعنی جہادی یا فاتحانہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے, جس پر رہبر نے تاکید کی تھی. یہ دنیا یہ کہتے رہے کہ ایران خطرہ ہے, ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے, ایران دہشت گردوں کا حامی ہے, ایران عالمی نظم کو خراب کر رہا ہے. جب ہم میدان عمل میں آئے اور جناب احمدی نژاد نے امن کی بات کی اور تشدد کی نفی کی, تو امریکہ کے پاس رائے عامہ کے اندر ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی حربہ باقی نہیں رہا, اور یہ ایک حساس اور اسٹریٹجک معاملے کے اندر انہوں نے ایسا انتہائی اہم موقف اختیار کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اندرابی صاحب, جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے جنگ کے لیے اتحاد کی نفی کرتے ہوئے امن کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل کی تجویز پیش کی ہے. یہ صرف ایک سلوگن ہے یا اقوام عالم کی بنیادی ترین خواہش کی ترجمانی اور کوئی امکان پذیر تجویز ہے کہ جس پر عمل ممکن ہو؟ دیکھیں, یہ عالمی ضمیر کی ترجمانی ہے. جی, جنگ کوئی چاہتا نہیں ہے. جنگ ایک مفاد پرست ٹولے کا اس میں مفاد ہوتا ہے, بس وہی چاہتے ہیں. خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے عالمی ضمیر کی ترجمانی کی, لیکن یہ
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا امکان ہے؟ امکان بھی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایران نے دنیا میں جو ایک اپنی پلیس بنائی ہے، جتنے ایران کے ہمنوا ہیں اور جتنے ممالک ایران کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یعنی جو ایران کے موقف میں ایک سچائی پاتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کافی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پچھلے سال یا کچھ 1.5 سال پہلے جو نان الائنڈ موومنٹ کا اجلاس تہران میں ہوا، تو کتنے بڑے بڑے صدور اور وزراء اعظم وغیرہ آ گئے. یعنی ایران کی بات کو کوئی نان سینس نہیں سمجھا جا رہا ہے، یعنی لوگ اس میں وزن پا رہے ہیں. تو لہذا اس کا امکان بھی ہے. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ، یہ جو کل ہم اجلاس کی بات کر رہے ہیں اور جس کا میں نے کہا کہ اس سے ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے، تو اس میں اصل میں جو بنیادی مسئلہ جو ہے، سب سے اگر آپ معاملے کی تہ تک جائے تو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب جب برپا ہوا اور ایران کی ریاست قائم ہوئی، تو یہ مغرب کا جو ایک انسانی تمدن کے لیے مغرب کی جو چودراہٹ تھی، وہ اس پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا اور مغرب نے اس کو آج تک قبول کرنے سے انکار کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سازشیں وغیرہ ساری کچھ اسی نتیجے میں ہوئی. اب اگر کوئی مفاہمت کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت ہی بہرحال دشوار گزار ہے. اس کی دشوار گزاری ایک تو یہ ہے کہ مغرب کہاں تک وہ تقاضے پورا کرے گا جو امن کے لیے ضروری ہیں، وہ تو ایک بات ہے اور میں اس کو وہیں پہ چھوڑوں گا. لیکن دوسری بات جو میں آپ اور ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران کے جو علاقائی ممالک ہیں، خصوصاً جو آل سعود کی مملکت ہے، ان کے لیے ایران کا اسلامی انقلاب اور اسلام کا فروغ یہ روز بروز یہ ان کے لیے ذرا ایگزسٹنشل پرابلم ہے، یعنی ان کے وجود کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا، اگر آپ امریکہ یا برطانیہ یا باقی جگہوں پہ جائیں، ان کے وجود کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے وجود کو تھریٹن نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی چودراہٹ کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو خاندانی بادشاہتیں اس خطے میں ہیں، ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اور یہ جو مفاہمت کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے، اس سے وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے ہیں، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ آل سعود اور یہ جو خاندانی بادشاہتیں ہیں، تو یہ اس کے اندر جو دشوار گزاری ہے اور دشواریاں ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. جناب 9/11 کے بعد امریکہ نے صاف اور واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مقابلے پر ہیں. دور حاضر میں امریکہ کے اس اعلان کے بعد ہی اتحاد برائے جنگ تشکیل پایا. اس اتحاد برائے جنگ کا اصل مقصد کیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب رہا؟ دیکھیں، اگر اب آج تو ہم اسے ریٹروسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا، تو اگر آج ہم ریٹروسپیکٹو میں دیکھیں تو کیا اچیومنٹ، اگر میں ایک پل کے لیے اپنے آپ کو امریکن مانوں، میں اپنے آپ کو امریکن اسٹریٹجسٹ مانتا ہوں، اگر ایک پل کے لیے مانوں اور میں یہ سوچوں کہ میں نے کیا اچیو کیا ہے اس لاسٹ ڈیکیڈ میں اس وار سے، تو میرے سامنے 2-3 صورتحال نکل کے آتی ہے. افغانستان جہاں کی میں نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے، بلینز نہیں، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے، اور جہاں پر کی اتنی جانیں گئیں، سویلینز کی بھی گئیں، ہمارے اگر میں امریکن کہوں تو سولجرز کی بھی گئی. تو اچیو ہم نے کیا کیا؟ آج وہ ہمیں طالبان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرنا پڑ رہا ہے، اور نیگوسیشن ہی نہیں کرنا پڑ رہا ہے، کئی دفعہ ان کے ٹرمز پہ نیگوسیشن کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ ٹیکٹیکل وکٹری تھی لیکن اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی ہماری. اب چلے آئے عراق میں. عراق میں حملہ کیا، ہمیں کوئی بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا، تو کیا ہوا؟ فیس لاس ہوا ہمارا یونیورسل. دنیا اب اس بات کو، ہمارے بات کو وشواس نہیں کرتی ہے.
کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، کہیں نہ کہیں وہ جو جھوٹ تھا عراق کا، شاید اسی کارن سے لوگوں نے سیریا والی بات جو ہے اسے تسلیم نہیں کی. تو ایک ہمارا فیس لاس ہوا، یعنی ہمیں پھر سے اسٹریٹجک لاس ہوئی. تو ہم 10 سالوں میں ہم نے کیا اچیو کیا؟ 2 کنٹری جہاں ہمیں ٹیکٹیکل وکٹری ملی تھی وہ اسٹریٹجک لاس ہو گیا وہاں ہمیں. تو یہ ہمارا اچیومنٹ رہا ہے. اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. کنانی مقدم صاحب، یہ اتحاد برائے امن، یہ اس میں دو رائے نہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ اقوام عالم کی ترجمانی کرتا ہے. اس لیے کہ آج جو اینٹی وار گروپس ہیں خود امریکہ کے اندر موجود ہیں، پورے یورپ میں سرگرم ہیں، تیسری دنیا کے اکثر ممالک اور اقوام کی اکثریت جنگ کی مخالف ہے، امن چاہتی ہے. اس کے مقابلے میں اتحاد برائے جنگ ہے. یہ جو دو اتحاد یعنی ہیں، ایک اتحاد برائے جنگ یہ تو پایا جاتا ہے، اتحاد برائے امن کی تشکیل کی تجویز پیش کی ہے ڈاکٹر روحانی نے. آپ کے خیال میں اس اتحاد کے منظم طور پر تشکیل پانے میں اہم ترین رکاوٹ کیا ہے؟ خب همونجور که آقای دکتر روحانی گفتن مردم جهان دیکھیے جیسا کہ آقای روحانی نے کہا ہے، صدر روحانی نے کہا ہے کہ دنیا کے لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں چاہیے، امن چاہیے. تو لہٰذا یہ بات ایک عالمی آواز ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اتحاد برائے جنگ موجود ہے اور وہ جنگ کے ذریعے سے دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور اس امن کے لیے اتحاد کی بنیاد خود عوام ہیں. لہذا اگر امریکہ میں جمہوریت ہو اور یورپ میں جمہوریت ہو تو عوام کی رائے امن کے لیے وہ ان لوگوں کو صدر کی انتخابات میں یا پارلیمنٹ میں انہی لوگوں کو لائیں گے، ان کو ووٹ دیں گے جو امن کے حامی ہوں، جنگ کے مخالف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں اور عوامی حاکمیت بدل رہی ہے. ایران میں بھی انتخابات میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور لوگوں نے تدبیر و امید کو ووٹ دیا ہے اور یہ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی ایک ماڈل بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد برائے جنگ ناکام ہو چکا ہے، جیسا کہ دیلی نو اور لندن والے ہمارے مہمان نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلا. جنگ کے نتیجے میں شام، عراق اور افغانستان میں لاکھوں لوگوں کے قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. آج دنیا کے لوگ جو آزادانہ دنیا بھر میں رفت و آمد کرتے تھے، خاص طور پر امریکی دنیا بھر میں دندناتے پھرتے تھے، لیکن آج ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے اس جنگ کا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف ان علاقوں کے لوگوں، اس علاقے کے قدرتی ذخائر کو لوٹ مار کیا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو قتل کیا. یہ ائتلاف برائے جنگ کا نتیجہ ہے. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر اندرابی صاحب، ہمارے پاس ٹائم جو ہے بہت کم رہ گیا ہے، 2 منٹ سے کم کا وقت ہے. اتحاد برائے امن، اتحاد برائے جنگ تو یہ چند حکومتوں کا اتحاد ہے، ملکوں کا اتحاد نہیں ہے. لیکن اتحاد برائے امن جس کی تجویز ایران کے صدر نے پیش کی ہے، اگر یہ وجود میں آتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں ملکوں کا اور اقوام کا اتحاد ہوگا. رکاوٹ کیا ہے؟ 1.5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. رکاوٹ اس میں ایک تو پہلی رکاوٹ وہ ہے جو دنیا پر اس وقت مقتدر قوتیں ہیں، وہ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جنگ جو ہے ایک ان کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر روحانی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اوباما اگر اپنے وار گروپس کی بات نہ سنے تو پھر کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، ورنہ وار گروپس جو ان کے ممالک میں، یہ صحیح ہے کہ بہت سی اینٹی وار کولیشنز بھی یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن بہت ہی طاقتور جو وار لابی ہے، جو اسلحہ بنانے کے گروپس وغیرہ ہیں، ان کا مفاد جنگ کے ساتھ ہے، تو وہ پہلی رکاوٹ ہے. لیکن اس کے بغیر بھی میں نے کہا کہ اس کے بغیر بھی اس کی کئی رکاوٹیں ہیں،
یہ اتحاد برائے امن جو ہے یہ وقت کا یعنی اس دور کے لیے اور اس وقت کے لیے اس سے بہتر کوئی کال ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا جو ہے خون خرابے سے اب بہت تنگ آ چکی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ یہ خون خرابہ بہت اس کا بڑا پورشن جو ہے اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، تو لہذا لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور جب ایک اسلامی رہنما اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم امن کا اتحاد قائم کریں گے تو اس میں ایک بہت ہی ایک مورل اتھارٹی اس میں ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ امکانات ہیں، اور اس نے آلریڈی دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور یہ دشواریوں کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ بہت شکریہ اندرابی صاحب۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل کے انداز جہاں میں یعنی جمعرات کے انداز جہاں میں ہم امریکہ اور ایران کے صدور کی تقریر کا موازنہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔